दैन वाला। तो हजरत साहब ने हमसे कुछ मुतालबात किए हैं, कुछ चैलेंज भी दिए हैं। सबसे पहले ये कि कहा है कि ऐसी हदीस लाओ कि आप अलैहिस्सलाम ने वफात तक रफ़ दैन किया हो। अगर आपके कुलिये को सामने रख कर मैं मुतालबा करता हूँ कि आप बितर में रफ़ दैन करते हैं, तकबीर तहरीमा में रफ़ दैन करते हैं, ईदैन में रफ़ दैन करते हैं, क्या आप ऐसी हदीस दिखा सकते हैं कि ये रफ़ दैन किसी हदीस में ये लफ्ज़ हो कि आपने वफात तक किया हो? आपने हमसे मुतालबा किया कि लफ्ज़ दिखाओ कि हमेशा आप अलैहिस्सलाम ने किया हो। क्या आप भी इन जो मकामात पर आप करते हैं, क्या आप भी उसमें लफ्ज़ दिखा सकते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या हमेशा किया हो? दूसरा मुतालबा आपने किया कि क़ब्ल रकू और बाद रकू वाली कौली हदीस पेश करो। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि अगर यही मुतालबा मैं आपसे करूं कि जिन मकामात पर आप करते हैं, रफ़ दैन करते हैं, और हमसे कौली हदीस का मुतालबा किया, तो क्या आप भी उन मकामात पर कौली हदीस पेश कर सकते हैं? अगर पेश कर सकते हैं वो कौली हदीस पेश करो, दिखाओ। क्या दूसरे नंबर पर क्या फेली हदीस की कोई हुज्जत नहीं है? फेली हदीस जो आप ने अमल किया हो, क्या उसकी आपके यहाँ उसका हुज्जत होना नहीं है, या उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो आप ने काम किया है? अगर कौली हदीस न मिले, आपके फेल को आप हुज्जत नहीं मानते, ये आप बताएं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह अगला काम शुरू होगा। फिर तीसरे नंबर पर आपने कहा कि मैं उस रफ़ दैन का कायल हूँ जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, और आपने ये ऐत पढ़ी कि अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और कहा कि अल्लाह अकबर जिक्र है और हम वो रफ़ दैन करते हैं जिनमें अल्लाह अकबर हो। अब मैं मुतालबा करता हूँ कि जब आप वित्र में रफ़ दैन करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है रफ़ दैन करते हुए अल्लाह अकबर करना वित्रों में, दुआ कनूत में आप जो करते हैं? मैं आपसे मुतालबा ये करता हूँ, अगर ये अल्लाह अकबर उस हदीस में है तो हदीस पेश करो कि जो आप वित्रों में कनूत पढ़ने के लिए अल्लाह अकबर करते हैं। दूसरा, आप ईदैन की दूसरी रकात में 4 तकबीरें कहते हैं बमाए रकू वाली तकबीर के। अगर आपका इमाम 3 तकबीरों में ये कहता है कि रफ़ दैन करना है 3 तकबीरों में, और चौथी तकबीर में रफ़ दैन नहीं करना, तो वहाँ पर भी अल्लाह अकबर है, और आपने कहा कि मैं उस रफ़ दैन का कायल हूँ जहाँ अल्लाह अकबर है, और चौथी तकबीर में जब रकू में जाते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह अकबर कह कर रकू में जाते हैं, तो फिर उस वक्त आपके मौलवी मना क्यों करते हैं कि यहाँ रफ़ दैन नहीं करना और पहले 3 में करना है? चौथी बात यह है कि आपने फरमाया कि रकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर दिखाओ और रफ़ दैन भी दिखाओ। ये तफसीर इंशाल्लाह आगे आ रही है। पांचवी बात आपने एक क़द अफ़लहल मुमिनून की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर इब्न अब्बास पेश की कि इस आयत की रूह से नमाज में रफ़ दैन नहीं और नमाज में सुकून इख्तियार करना है, और ये नमाज के सुकून के खिलाफ है रफ़ दैन करना। पहली बात तो यह है कि आपका सुकून वित्रों के रफ़ दैन में, ईदैन के रफ़ दैन में, और बार बार करने से सुकून ख़राब नहीं होता। जब ईदैन में बार बार करते हैं तो सिर्फ क़ब्ल रकू और बाद रकू में आपका सुकून ख़राब होता है। दूसरी बात यह है कि तफसीर इब्न अब्बास की सनद पेश कर, पहले इसकी सनद पेश करो, फिर इंशाल्लाह इस पर बहस करेंगे कि क्या वाकई ये तफसीर इब्न अब्बास ही है या इसमें कुछ और खलत मलत शामिल किया गया है, या किसी और कज़ाब और वज़ा रावी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपकी सनद के, इसकी सनद के आने के बाद इंशाल्लाह इसके बाद गुफ्तगू करेंगे इस पर। छठी बात यह कि आपने फरमाया कि हमने सैयद सैयद शाह साहब नक़वी हाफ़िज़हुल्लाह के पास आदमी भेजे हैं कि रफ़ दैन की हदीस ले आओ, और अभी तक हमारे पास वो जवाब नहीं आया। और मैं कहता हूँ कि आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या थी? आप मुझ जैसे अदा से रज़ाकार से मुतालबा करते तो वो इंशाल्लाह आपको हदीस में ला कर देता। बहरहाल वो तो दूर की बात है शाह साहब वाली, इंशाल्लाह हम आपको वो हदीसें दिखाएंगे अभी जो जिसका आपने मुतालबा किया है। सातवीं बात आपने मुतालबा किया कि 4 रकातों में कितने मकाम पर करना है, ये भी इंशाल्लाह की तफसील आ रही है। आठवीं बात आपने कुरान पर हाथ रख कर कहा कि रफ़ दैन करने की किसी किताब में सही हदीस नहीं है, और आपने कहा कि कुरान सामने रख कर कहा कि ऐसी हदीस पेश करने वाले को 30,000
نقد انعام دوں گا، اور 20,000 ضعیف والی کو اور 10,000 من گھڑت پیش کرنے والے کو۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں اور صحیح حدیث کو ہی پیش کریں گے۔ اور آپ نے کہا کہ اہل حدیث مولوی کے کہنے پر رفع دین کرتے ہیں۔ واللہ ہم اپنے مولوی کے کہنے پر رفع دین نہیں کرتے، ہم اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر رفع دین کرتے ہیں اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی اہل حدیث یہ کہے کہ رفع دین میں اپنے مولوی کو دیکھ کر کرتا ہوں تو ہم اس کو اہل حدیث ہی نہیں کہتے، نہ سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا کوئی بھی عالم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ کوئی ایسی بات کہے جو قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو ہم اس مولوی کو بھی نہیں مانتے اور اس کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ جس ہمارے عالم کی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ بحیثیت انسان بتقاضۂ بشریت اگر کوئی صابن غلطی ہو جائے تو ہم اس کو غلطی ہی کہتے ہیں، اس پر ہم ڈٹ نہیں جایا کرتے، چاہے کہ ہمارا عالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ لہذا ہم اپنے عالم کے کہنے پر رفع دین نہیں کرتے بلکہ آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کر رفع دین کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رفع دین کی روایتوں میں عبدالعالی راوی ہیں جو کہ شیعہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عقیدے میں بھی، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، بعض اوقات کوئی آدمی سچا ہوتا ہے کہ جو بات سچی کرتا ہے، اس کی تسلی کی جائے، جب اس کی تحقیق کی جائے بات کی اور بات سچی ہو تو پھر اس بات کو ماننا پڑتا ہے۔ دیوبندیوں میں بھی ایسے آدمی ہو سکتے ہیں اور بریلوی میں بھی ایسے آدمی ہو سکتے ہیں اور شیعہ میں بھی ایسے آدمی ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک آدمی تیرے جیسا موحد ہو اور وہ ہر وقت جھوٹ بولے، ہر وقت ایسی بات کرے جس کی تصدیق بھی نہ ہو، تو ایسے آدمی کی بات کا اعتبار کون کر سکتا ہے؟ ہو آپ جیسا موحد، خوشاب سے آئے اور جھوٹ کی گٹھڑی اس کی پشت پر لدی ہوئی ہو اور وہ آ کر ہیتو میں تقسیم کرے، تو ایسے آدمی کی بات پر کون اعتبار کر سکتا ہے؟ تو اب میں جو حدیثیں پیش کروں گا اس میں عبدالعالی راوی نہیں ہوگا انشاءاللہ، جس پر آپ نے اعتراض کیا ہے، اور وہ حدیثیں رفع دین کی ہوں گی، اور جتنے آپ نے مانگا ہے نا کہ 4 رکعتوں میں کتنی دفعہ رفع دین ہے، تو وہ انشاءاللہ اس میں بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے بخاری شریف روایت، یہ زوم کرنے سارے، میں اس میں سے 1-2 حدیثیں پڑھوں گا، باقی زوم کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذالک ایضا وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، لیکن سجدوں میں یہ عمل نہ کرتے تھے۔ یہ حدیث اور دوسری چیز بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ زوم کرنا،
اس حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ رکوع سے پہلے رکوع سے بعد رفع دین ثابت ہے. آگے تیسری حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ہے اور یہ حدیث بھی بخاری شریف ہی کی ہے. اس میں بھی عبدالعالی راوی نہیں ہے. چوتھی حدیث یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے. یہ بخاری شریف سے ہو گئی جی. اب دوسرے نمبر پر یہ 4 حدیثیں میں نے بخاری شریف سے پڑھی ہیں جن میں عبدالعالی راوی نہیں ہے. اب ابو داؤد سے یہ حدیث ابو داؤد یہ حدیث ابو داؤد کی جس میں 10 صحابہ گواہ ہیں اس بات کی. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور 10 صحابہ نے اس کی نماز کی تصدیق کی اور اس میں بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین ثابت ہے. یہ ساری زوم کرنی. یہ حدیث بھی اور یہ حدیث تیسری رکعت کے شروع میں ہے کہ تیسری رکعت کے شروع میں بھی نبی علیہ السلام رفع دین فرمایا کرتے تھے. اب آگے جی ابن ماجہ کی روایت. آگے جی سنن نسائی. سنن نسائی کی 4 حدیثیں یہ اور یہ 2 حدیثیں. اس میں بھی عبدالعالی راوی نہیں ہے اور اس میں بھی رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع دین کا ذکر ہے. ایک یہ روایت یہ روایت بھی کرنی. یہ صرف یہ روایت
اب آگے جی مسلم شریف. مسلم شریف میں بھی یہ باب ہے جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت. یہ دوسری روایت، یہ تیسری روایت. اور یہ چوتھی روایت. یہ چوتھی حدیث یہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا اگلا مرحلہ اور آخری مرحلہ ہوگا. عن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رکع رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذالک. اب یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور یہ پوری حدیث ہے. جب آپ کے حنفی علماء نے اسی حدیث میں خیانت کی ہے، وہ آپ کو میں خیانتیں دکھاتا ہوں جو آپ کے حنفی علماء نے کی اور حدیث سے خیانت کی ہے. ایک عام آدمی کی بات ہوتی ہے نا، وہ علیحدہ بات ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث سے خیانت کی ہے اور نبی علیہ السلام سے سمجھو خیانت کی ہے. سب سے پہلے جی یہ 12 مسائل کتاب کا نام ہے جو کہ الیاس گمن صاحب دلے والا میں تقسیم کر گئے تھے. الیاس گمن صاحب دلے والا میں تقسیم کر گئے تھے. اس کے ناشر شعبہ نشر و اشاعت اتحاد اہل سنت صوبہ پنجاب ہے. یہ 12 مسائل کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر یہ انہوں نے رفع یدین کی حدیثیں لکھی ہیں. نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ پورا صفحہ زوم کرنا ہے. اس میں بھی انہوں نے آدھی حدیث لکھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ علی سنن نسائی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہاں لکھا ہے کہ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا فتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ. یہاں پر آ کر انہوں نے آدھی حدیث چھوڑ دی ہے اور اسی آدھی حدیث میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کا رفع یدین کا ذکر ہے. آگے دوسری حدیث انہوں نے لکھی سنن نسائی کی، وہ بھی، اور تیسری حدیث لکھی مسلم شریف کی. تیسری حدیث سنن نسائی کی لکھی تیسری حدیث، اور چوتھی حدیث لکھی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ والی مسلم شریف کی. اس میں حضرت مالک بن حویرث کی یہی روایت بیان کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی رفع یدیہ حین یکبر حیال اذنیہ. یہ سنن نسائی کی بھی ہے اور آگے دوسری حدیث میں لکھی ہے مالک بن حویرث کی. قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ. آگے خالی جگہ حتی حادث فروع اذنیہ. یہ مسلم شریف کی حدیث لکھی مالک بن حویرث والی.
اور یہی حدیث جو ہے پوری جو مسلم شریف میں موجود ہے، اس میں رفع دین کا رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع دین کا ذکر ہے، اور یہاں انہوں نے حدیث آدھی کاٹ دی ہے، یہ سب حدیثیں آدھی کاٹی ہوئی ہیں، اور انہی حدیثوں میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کا ذکر ہے۔ اور جو انہوں نے لکھی سنن نسائی والی عبداللہ بن عمر والی رفع دین الحدیث، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے زوم کر کے دکھائی ہے، اس میں بھی رفع دین رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کا ذکر ہے۔ لہذا آپ کے حنفی حضرات اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے حدیثوں میں تحریف بھی کرتے ہیں، آدھی حدیثیں لکھ دیتے ہیں، اپنے مطلب کی نکال لی، اور آدھی جو ان کے خلاف ہو وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ حدیث سے سراسر زیادتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ الیاس گھمن صاحب کی اپنی کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، الیاس گھمن صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے خیانت کی ہے حدیث میں۔ ہو گیا، اس میں بھی یہ حدیث لکھ رہا ہے مسلم شریف والی، عن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، اور یہ اس کو لکھا مسلم شریف کے حوالے سے۔ حدیث یہی ہے مالک بن حویرث والی جو کہ میں نے مسلم شریف سے پڑھی ہے، اور اس کو بھی آدھا نقل کیا، اور اسی آدھے نقل اگلے حصے میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کا رفع دین ثابت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ کتاب ہے جی نماز مدلل مولانا فیض احمد صاحب کی، یہ بھی حنفیوں کی کتاب ہے۔ اور اس کتاب میں بھی یہ انہوں نے حدیث لکھی ہے مسلم شریف والی، یہ بھی حدیث آدھی نقل کی ہے۔ اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور آدھا نقل کیا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں آ کر رک گئے اور آگے حدیث نہیں لکھی، اور آگے جو حدیث مکمل ہے اس میں بھی رکوع سے پہلے رکوع کے بعد والا رفع دین ثابت ہے اسی حدیث میں۔ آگے جو حدیث لکھی عبداللہ بن عمر والی، یہ بھی بخاری کی حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اور یہ بھی آدھی حدیث لکھی ہے، اس میں بھی خیانت کیا، اور اسی حدیث میں نے بخاری شریف کھولی آپ کے سامنے، عبداللہ بن عمر والی حدیث پڑھی بھی، اور اسی حدیث میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع دین ثابت ہے۔ آگے کتاب ہے جی رسول اکرم کا طریقہ نماز، یہ مفتی جمیل احمد صاحب و نذیری صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے خیانت کی ہے۔ اور اس میں بھی انہوں نے مسلم شریف والی حدیث لکھی ہے، یہ والی، اور یہ حدیث بھی آدھی نقل کی ہے، عن مالک بن حویرث والی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، اس میں نے آدھی حدیث نقل کی، اور مسلم شریف میں یہی حدیث موجود ہے جس میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع دین ثابت ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب رسول اللہ کی نماز، مولانا محمد اشرف سلیم صاحب کی، جو مدرس ہیں جامعہ حقانیہ گوجرانوالہ کے، اور پسند فرمودہ ہیں اس کے شیخ الحدیث قاضی عبدالرحمن گوجرانوالہ، اور مفسر قرآن مولانا مفتی محمد جاجروی۔ اس کے پیچھے جی یہ بھی اشاعت التوحید والوں کی کتاب ہے، یہ اس کے پیچھے
یہ بھی اشتہار کتاب کا ہے ٹائٹل. اس میں بھی انہوں نے حدیث سے خیانت کی ہے. یہی مالک بن حویرث والی حدیث اور مسلم شریف والی حدیث، اس میں بھی انہوں نے آدھی حدیث لکھی ہے. اب ایک مرتبہ پھر مسلم شریف کی حدیث مالک بن حویرث والی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث جو ان 5 علماء نے، جو کہ مفتی بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں، انہوں نے آدھی حدیث نقل کی اور اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے حدیث سے خیانت کی ہے اور اپنا مسلک بچایا ہے، بچانے کی کوشش کی ہے. کوشش پوری نہیں ہو سکی، وہ پکڑی گئی ہے. اور اپنے حنفیوں میں وہ اپنے بڑے بڑے القابات ان کو دیے جاتے ہیں تو جو حدیث میں خیانت کرتے ہیں. آپ تو خیانتوں کے بے تاج بادشاہ نکلے. ان 5 مولویوں نے اپنی اپنی کتابیں مالک بن حویرث والی اور عبداللہ بن عمر والی حدیثیں لکھی ہیں. اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں، ضعیف نہیں ہیں اور تاحیات ہیں، انہوں نے جب اپنی کتابوں میں یہ دلیل دی ہے کہ نبی علیہ السلام ساری زندگی پہلی تکبیر اور رفع یدین کرتے تھے، تو یہ حدیث انہوں نے لکھی ہے. نہ یہ ضعیف ہے، ان 5 مولویوں نے جو لکھی ہے، نہ یہ ضعیف ہے، نہ یہ من گھڑت ہے، نہ یہ موضوع ہے. تو انہوں نے مستقل ان حدیث کو لکھا اور آدھا لکھا، اپنا مسلک بچانے کے لیے آدھا لکھا. اگر یہ مستقل حدیثیں ضعیف نہیں ہیں، اگر ضعیف ہیں تو پھر تم ثابت کرو اس کو ضعیف. تو اگر صحیح ہیں تو پھر ان 5 مولویوں نے اس کو صحیح لکھا، لیکن حدیث آدھی نقل کی ہے تاکہ ان کا مسلک بچ جائے. لیکن مسلک تو ان کا بچتا نہیں ہے انشاءاللہ. اگر یہ ضعیف نہیں ہے اور تا زندگی آپ علیہ السلام کی رفع یدین کرنے پر دلالت کرتی ہیں تو پھر آپ کو بھی مان لینا چاہیے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، رفع یدین والی حدیثیں ہیں. اور رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع یدین آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کیا ہے. لہذا اس حدیث کو مان لو. اگر اس کو حدیث کو نہیں مانتے تو جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں ان ہر ایک کو ضعیف ثابت کرو، ورنہ ثابت نہیں کر سکتے تو 30,000 روپیہ مجھے دو، میں آپ سے انشاءاللہ وصول کروں گا. اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ ہیں، اگر ایمان کی رتی آپ کے اندر ہے تو ان حدیثوں کو ضعیف ثابت کرو یا 30,000 روپے مجھے دو. باقی آپ نے حدیث پیش کیا ہے کہ آپ حضرت نبی علیہ السلام نے رفع یدین کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی ہے، تو وہ حدیث مسلم شریف کی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لانا چاہتا ہوں اور آپ کے اس فریب کی بھی کلی انشاءاللہ کھول دوں گا. یہ حدیث ہیں جی حضرت جابر بن سمرہ والی آپ نے پیش کی کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں جی. یہ 3 حدیثیں اکٹھی ہیں جی. تینوں کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہیں. اور باب کیا بانا گی؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام انما الصفوف. یہ 3 حدیثیں زوم کریں. یہ باب ہے کہ ترک رفع یدین عند السلام، اور حضرت صاحب نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع یدین اس سے منع کیا ہے اور اس کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں تو جب آپ پہلی تکبیر رفع یدین کرتے ہیں، عیدین میں کرتے ہیں، رکوع میں، وطروں میں کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں گھوڑوں کی دمیں بنتی؟ کیا شکل ان کی مختلف ہے؟ رکوع والے رفع یدین کی شکل مختلف ہے؟ اگر شکل مختلف ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے اس کو لے سکتے ہیں. اگر شکل ایک ہی ہے، جب پہلی تکبیر رفع یدین اس کی شکل بھی ایک ہے، وطروں میں آپ کرتے ہیں اس کی شکل بھی ایک ہی ہے، عیدین میں آپ کرتے ہیں اس کی شکل بھی ایک ہی ہے،
اور ہم جب رکوع اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہیں اس کی شکل بھی ایک ہی ہے، تو کیا یہ اس کو آپ دو گھوڑوں کے دمن سے تشبیہ دیتے ہیں جو رفع یدین رکوع سے پہلے اور بعد والا ہے، اور ان کو آپ گھوڑوں سے تشبیہ نہیں دیتے جو رفع یدین آپ کرتے ہیں؟ اس کا فرق بھی واضح کریں، اور اس کو حدیث یہ امام مسلم نے باب باندھا ہے کہ رفع یدین، ترک رفع یدین عند السلام، اس کا باب ہے، اور آپ نے اس کی حدیث اس رفع یدین پر فٹ کر دی ہے، لہذا ایسی تعریف نہ کریں۔ آپ کے علماء بھی ایسی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ نے بھی یہ تعریف کر دی ہے، لہذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ ان حدیثوں کو ضعیف ثابت کریں، نہیں کر سکتے تو مجھے 30,000 روپے عنایت فرمائیں، اور اس حدیث کو جو گھوڑوں کے دمن والی آپ نے پیش کیا ہے، اگر یہ گھوڑے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین، اگر یہ شکل اس کی مختلف ہے، پہلی تکبیر اور یدین تکبیر کے ساتھ نہیں ملتی، تو پھر آپ اس کو بھی تشبیہ دیں اس کے ساتھ جو آپ کرتے ہیں گھوڑوں کے دمن کے ساتھ۔ اگر نہیں کرتے تو پھر اس کو بھی مان لیں کہ یہ سلام کے وقت منع کیا آپ علیہ السلام نے، اور یہ جو اندر رکوع اور بعد رکوع والا رفع یدین ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بھی ہدایت پر آ جائیں، اہل حدیث ہو جائیں، اور جو آدمی جو ہیتو شہر کے ہیں یا بعض جو آدمی ان کو سنیں گے وہ بھی انشاءاللہ ان حدیثوں کو پڑھیں صحیح کر کے، اور میری دعوت ہے کہ آپ بھی اہل حدیث ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔